ऑन एयर है, एवरीवन सी एंड हेयर अस। सो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम में ज्वाइनिंग की, अपना कीमती शेड्यूल निकाल कर। प्रोग्राम हकीकत के साथ में हूँ आपकी होस्ट खुले फारूक राव, और हमारा आज का टॉपिक है माह मंथ जून और इस्लाम। आप सब सोच रहे होंगे कि माह मंथ जून और इस्लाम, इनका आपस में क्या लिंक है। तो मैं ये एक छोटी सी बात करती चलूं कि माह जून में हमारे 8 इस्लाम के मुफक्किरीन, उलमा कराम, मुफ्ती साहिबान दुनिया से रुखसत हो गए, हमें अलविदा कह गए, हमसे बिछड़ गए। ये वो लोग जिन्होंने इस्लाम को फैलाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। उनकी खिदमात को रहती दुनिया तक कोई नहीं भुला पाएगा। जिनमें से आज जिन हजरात का इंतकाल हुआ है, उनमें जमात इस्लामी के मौलाना मुनव्वर हुसैन साहब, जिनका काम जो है वो किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। इस्लाम पॉइंट ऑफ व्यू से जमात इस्लामी से थे वो थे। और दूसरी बात ये है कि थे नहीं, मैं कहूँगी हैं, वो हमारे अंदर ज़िंदा हैं, क्योंकि वो जो इतना काम कर गए हैं वो काम हम कभी नहीं भुला सकेंगे। तो उनके ताज़ियती रेफरेंस में हमने ये प्रोग्राम रखा है। मिर्ज़ा साहब, आप कुछ रोशनी डालें, आप क्या कहेंगे इस बारे में कि ये माह जून जो है पूरी मुसलमान उम्मा पर भारी गुजरा है। थैंक यू वेरी मच गुले फारूक साहबा, आपने मुझे दावत दी। यकीनन ये जून का महीना जो है एक बड़े ही एक क्राइसिस का महीना है। इसमें बहुत सारे कीमती दोस्त, स्पेशली उलमा कराम, अभी आपने ज़िक्र किया, बहुत ही रिनाउंड राइटर्स, कॉलमिस्ट और जो ओपिनियन मेकर जो हैं वो आज हमारी दुनिया में नहीं रहे, और उनमें से पेशतर जो हैं अभी इस कोरोना क्राइसिस में फंसे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं मरहूमीन के लिए दुआए मग़फ़िरत करता हूँ। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए। जमात इस्लामी के जो एक्स अमीर थे, एक बहुत ही बड़ी शख्सियत हैं, पाकिस्तान ही नहीं बल्कि आलमी इस्लाम में, पूरी दुनिया में उनको सराहा जाता है। आज सिर्फ़ जमात इस्लामी के बल्कि दीगर मतबा फ़िक्र के लोग जो हैं आज अस्सलाम उनके वालेकुम। गम में शरीक हैं और उनके लिए दुआ कर रहे हैं। ऐसी शख्सियात दुनिया में बहुत कम आती हैं। जब ये चली जाती हैं तो उनके जो असरात होते हैं, उनकी खिदमत वो हमेशा याद रखी जाती हैं। तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने एक बहुत अच्छा मौजू चुना, और इस हिसाब से जहाँ उलमा कराम एक तो दुनिया से चले गए, जो उलमा कराम अभी हम में मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि उनके बारे में भी कुछ थोड़ी सी बात हम करेंगे। तो आप आपका फिर शुक्रिया, आपने ये बड़ा अच्छा। फारूक मिर्ज़ा साहब, ये सब आपकी नज़र करम है, क्योंकि आपका खुद मज़हब से बहुत लगाव है, और इसको मैं मतलब बहुत करीब से जानती हूँ, आपकी थॉट्स को, आपकी सोल को। तो एक मुसलमान को ऐसा ही होना चाहिए जैसे आप हैं। हमें अभी ज्वाइन किया है राय रिजवान अली खान ने, जो कि मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के पोते हैं, लेकिन वो ये इस बात से डिनाई करते हैं। वो कहते हैं कि जी मैं उनका वो पोता नहीं हूँ, मतलब बेटे का बेटा हूँ, मैं उनके भतीजे का बेटा भतीजे हूँ। का बेटा हूँ। यहाँ पर वो अपनी एक्चुअली तारीफ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब, कैसे हैं आप? जी सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं अपना तारुफ खुद करवा देता हूँ। मेरा नाम राय रिजवान है और मैं बिलोंग करता हूँ मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की फैमिली से, और बचपन से ही अदब, सियासत, सहाफ़त, ये सारी चीज़ें मुझे घर से जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह के इस काबिल तो मैं नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने अता कर दिया। तो मिर्ज़ा साहब,
اس تعارف کے بعد ہمارا موضوع ہے جو ہے وہ ایک تعزیتی سا موضوع ہے آج ہمارا، تو اس پہ بات کرتے ہیں. تو گل رانا پلیز آپ بات پروگرام کا آغاز کیجیے. آج کے پروگرام میں ہم تمام جو ہمارے عالم دین ہیں دنیا سے جو سب ہیں اس ماہ جون میں، جیسا کہ دیکھیں موت کا بہانہ بنتا ہے، لیکن بے ہم اس شک. بات پہ کیا کہیں؟ بنتا تو موت کا بہانہ ہے، لیکن ہم کیا کہیں کہ ہم پہ یہ اللہ کا رحم ہے، اللہ کا کرم ہے، یا ہم پر کوئی بہت مسلم سخت امتحان ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان مفتی صاحبان، علماء کرام، جتنی بڑی بڑی نامور جو ہستیاں ہیں، عمر کا ایک حصہ نصف صدی وہ گزار چکے ہیں اسلام کی تبلیغ اور تبلیغ میں، تو وہ اس دنیا میں آ چکے ہیں، اور ایسے لوگوں کو دوبارہ بننے میں کتنا ٹائم لگے گا خدا بہتر جانتا ہے. بات یہ ہے کہ اس میں وہ مفتی نعیم صاحب اسی مہینے میں دنیا سے رخصت ہوئے، مولانا منور حسین صاحب آج ہی دنیا کو الوداع کہہ گئے، مولانا پیر ہزاروی صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے، علامہ طالب جوہری صاحب جو ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، پھر انڈیا کے جی عالم دین صاحب جو ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور دو نام اور ہیں جن میں ٹوٹل ملا کے ہمارے 8 عالم دین کے جو مفکر اور 8 یہ حال میں. بے شک. مفتی جو صاحبان ہیں یہ بنتے ہیں جو تبلیغ بھی کرتے ہیں، لیکن اپنی ایک ہی رو میں کھڑے ہو کے جب بولتے ہیں تو وہ ایک بندے کو قائل کر لیتے ہیں کہ اسلام از دا بیسٹ ریلیجن، اور اسلام کی جانب آؤ، اسلام آپ کو صحیح راستے پہ دکھائے گا. تو بڑا ایک خلا سا ہو گیا ہے ان کے جانے کے بعد، ماحول بڑا سوگوار سا ہو گیا ہے، ایک کے بعد ایک چلا جا رہا ہے، ایک کے بعد ایک چلا جا رہا ہے. اس صورتحال میں جبکہ کرونا سے بہت سارے لوگوں کی اموات کرونا سے ہو رہی ہیں، لیکن آج ایک بیان نظر سے یہ بھی گزرا ہے کہ سید مراد علی شاہ صاحب جو سندھ کے سی ایم ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ان سب مولانا حضرات کا جو مطلب انتقال ہوا یہ کرونا کے شکار. اب اس بات میں کتنی صداقت ہے، مرزا صاحب آپ اس پر روشنی ڈالیں. تھینک یو ویری مچ. آپ دونوں حضرات کا موضوع جو ہے یقیناً ایک تعزیتی ایک ریفرنس ہے آج کا آپ کا. تو سب سے پہلے تو ان مولانا حضرات کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. بہت قیمتی لوگ تھے، آمین. اور اس کے اندر ہمارے علماء جو شیعہ سیکٹ سے تعلق رکھتے ہیں، پوری ایک شیعہ برادری جو ہے آل اولاد وہ غم میں شریک ہے. اسی طرح ہمارے جو کراچی سے مفتی صاحب ان کا انتقال ہوا، وہ ایک بہت بڑا ریفرنس تھے. دین کے ہر معاملے میں ایک رہنمائی ان سے ملتی تھی. کوئی بھی حکومت کا، کاروبار کا، لین دین کا، اس کے علاوہ جو بڑے کانفلکٹس حکومتوں کے دینی مدارس کے خلاف یا ان کی پالیسیاں چینج کرنے کے معاملات ہوں، تو مفتی صاحب ایک ایسی آواز تھے جو فوری اور لاؤڈ ہوتی تھی، اور بغیر کسی خوف کے وہاں سے فتوے جاری ہوتے تھے. حالانکہ ختم نبوت پہ ان کا ایک بہت بڑا ایک کام ہے جو اس مدرسے دارالعلوم سے وہ کرتے تھے، اور وہ پوری دنیا کے اندر ایک صنعت سمجھی جاتی تھی. اسی طرح جو جماعت اسلامی کے جو سابقہ امیر ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے. وہ کافی عرصے سے ایک عارضہ میں وہ مبتلا تھے. وہ ان کا تو پتہ نہیں، شاید کرونا وجہ ہے، ویسے کوئی دیگر وجہ ہے. اسی طرح جو مفتی صاحب کی جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ ایک نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے، دل کا دورہ پڑا ہے. باقی کچھ جو علماء کرام تھے وہ عمر رسیدہ تھے کافی، ان میں سے کچھ کی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے، کچھ کا ابھی مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ اس کی ڈیتھ کرونا سے ہوئی ہے. تو یہ اس طرح ہے کہ ایک باب چینج ہوا ہے اس ایک باب مہینے کے چینج ہوا اندر. ہے. ایک باب چینج ہوا ایک ہے، باب اس طرح چینج. بے ہے شک. کہ ایک پلاٹ چینج ہوا ہے ایک ڈرامے کا. ایک سین جو ہے ایک نیا بدلا ہے، اور یہ وہ شخصیات ہیں جو اوپینین میکر تھے، جو فرنٹ لائن
پہ یہ لوگ تھے، اور ان کا رسپانس جو ہے ہر معاملے کے اندر وہ رسپانس جو ہے وہ ایک مستند سمجھا جاتا تھا۔ اب اس کے اندر اگر ہم تقابلی جائزہ لیں، جس طرح اس دہائی کے اندر ظلم و ستم ہوا، قتل و غارت ہوئی، انسان اپنے مقام سے گرا، نفرتیں، عدورتیں اور سازشیں اور اسلام کے خلاف سازشیں آپ دیکھیں کہ وہ اس قدر ہوئیں اس دہائی کے اندر کہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ایسا ہو کیا گیا۔ تو یہ نیچر جو ہے وہ بہت فیوریس ہے۔ پھر اس دہائی کے اندر آپ دیکھیں کہ عذاب بھی بہت آئے، یورپ امریکہ سے لے کے پاکستان کے اندر دیکھیں بڑے بڑے عذاب آئے، سماجی انحطاط دیکھیں، معاشروں کا انحطاط دیکھیں، دوریاں اور جنگیں، ایک جنگ و جدل، اور اس قدر انسانیت کی تذلیل ہوئی، انسان اپنے مقام سے گرا، مسلمان کا دشمن ہوا، زیادہ تر قتل و غارت مسلمانوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کو مارنے میں کی، اور مسلمان ہمارے ملک جو ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بہت زیادہ ناراض ہے انسانیت سے۔ اس سے ہمیں ایک سبق سیکھنا چاہیے۔ تو ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو ہے وہ بلا لیتا ہے اپنے پاس۔ تو یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد جو علماء کرام جو آئیں گے ان کی ذمہ داری کیا اسی سطح پہ، اسی فکر کے ساتھ اور اسی جذبے کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ وہ امت کی رہنمائی کرتے رہیں گے، یا جس طرح ابھی مولانا کرام ان کے حالات ہیں اس وقت۔ تو اس کا بھی تقابلی جائزہ لیتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کی طرف واپس لوٹتا ہوں، تو آپ اپنے موضوع کو جاری رکھیں، تو اس میں انشاءاللہ بات آگے جاری رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ مرزا صاحب، آپ کا بہت شکریہ جناب علی۔ اس میں اپنی ابتدا اس طرح سے کروں گا کہ زمانہ کرب ہے، جس طرح سے یہ پے در پہ ہمارے علماء اکرام جو ہیں وہ اس پہ وہ مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ افق کے پار کوئی علمی اکٹھ ہو جیسے، افق کے پار کوئی علمی اکٹھ ہو جیسے، بڑی تمکنت سے اہل علم اٹھتے جاتے ہیں۔ قیامت کی نشانیاں ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک کچھ ایسے معاملات ہوں گے کہ مسلمانوں پہ بھاری وقت گزرے گا، اور مسلمانوں کی اجتماعی جو ہیں وہ معاملات ہیں ان پہ کافی ساری جو ہے نا وہ دشواریاں آئیں گی۔ اس میں مسلمانوں میں کوئی فرقہ وارائیت کا معاملہ شامل نہیں ہے۔ اب دیکھیں علامہ طالب جوہری ہیں، تو صرف شیعہ کمیونٹی نہیں بلکہ سنی کمیونٹی بھی ان کی بہت زیادہ فین تھی، اور ان کی بہت زیادہ جو ہے نا وہ مداح اور ان کے سننے والے، اور ان کا ایک اپنا سٹائل تھا علامہ طالب جوہری کا۔ اور اسی طرح وہ مولانا منور حسین صاحب رکن قومی اسمبلی بھی رہے ہیں، اور ملکی سیاست کو بھی انہوں نے اچھی طرح سے سمجھا اور اس پہ عمل کیا، مطلب عمل پیرا ہوئے۔ اور اسلام دین کے بارے میں جو مفتی عالم یا جس طرح کے یہ اصحاب جو اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں چند دنوں میں، بہت مشکل سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی دین پہ، اسلام پہ، فقہ پہ، شریعت پہ بالکل ایک کمانڈ ہوتی ہے، گرپ ہوتی ہے۔ ان کے اسلام میں، شریعت میں جو معاملات ہوتے ہیں، جو نکتے ہوتے ہیں، جو اہم باتیں، ان کی بہت زیادہ کین آبزرویشن ہوتی ہے ان کی۔ اور ایک عالم فنا ہوتا ہے ایک عالم کے چلے جانے سے، اور بے شک بالکل ایک عالم فنا ہوتا ہے ایک عالم کے چلے جانے سے۔ تو مجھے وہ ایک بات یاد آ رہی کہ آج کا دور تو بہت ہی یعنی کہ نا وہ کہتے ہیں کہ کمیونیکیشن کا دور ہے، بہت جلد ہم مشرق سے مغرب میں پہنچ جاتے ہیں، علم حاصل ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، بہت باریکیاں جو ہیں وہ آن لائن ہمیں، لیکن
مجھے وہ وقت یاد آیا کہ دور اسلام کا تقریباً 600 سال بعد کا واقعہ ہے، 600 ہجری کا، کہ ایک اسٹوڈنٹ تھے. تو اس زمانے میں اسٹوڈنٹس جیسے تعلیم حاصل کرتے تھے، معلوم ہے نہ کوئی یونیورسٹی ایک بہت یعنی کہ نہ کالج ہوتے تھے، صرف کچھ جگہیں ایسی ہوتی تھی جہاں پہ کچھ عالم بیٹھے ہیں اور ان کے شاگرد وہاں پہ سارے اکٹھے ہوتے تھے، اور وہیں پہ بیٹھ کے زمین پہ بیٹھ کے وہ درس دیا کرتے تھے، اور زمین پہ بیٹھ کے اتنی بڑی بڑی کتابیں، فقہ، صرف و نحو، جغرافیہ اور طب اور اس طرح کے سارے منطق اور یہ ساری چیزیں وہیں پہ. تو ایک اسٹوڈنٹ تھے، وہ پڑھنے کے لیے آ رہے تھے. یہ واقعہ ابھی زیادہ دیر کا نہیں ہے، آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے کہ میں فیس بک پہ وہ پڑھ رہا تھا کہ سمندر کے بالکل ان کا عین وسط میں 9 کلو پرانے سکے اشرفیاں جن کا ویٹ 9 کلو بنتا ہے، 9 kg، وہ ملے ہیں. بہت پرانا خزانہ. تو وہ ملنے کی خبر تو جی نہیں کراچی سے نہیں، بحیرہ عرب کی بات ہے، کراچی کی بات نہیں ہے. بحیرہ عرب مینس کے خلیج جو جس کو ہم بولتے ہیں، تو ہاں وہاں سے کچھ نا سکے برآمد ہوئے. تو ان سکوں کی ہسٹری جو ہے وہ میں آج آپ کو بیان کرتا ہوں کہ وہ سکوں کی ہسٹری کیا تھی. وہ جو اسٹوڈنٹ تھے، وہ طالب علم، وہ علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے 900 اشرفیاں ان کی والدہ نے ان کے جو ہے نا بیگ میں یا تھیلے میں جو بھی تھا سفر کا سامان اس میں ڈال دی. تو اتفاق کی بات کہ شپ چلنے میں تھوڑا ٹائم تھا. تو وہ اسٹوڈنٹ طالب علم، نام مجھے ان کا، کیونکہ بہت پرانی بات ہے، صدیوں پرانی بات ہے، 600 سال پہلے کا واقعہ یہ. تو وہ بیٹھے بیٹھے نا ان سکوں کو، بچپن ہے، عمر چھوٹی سی، ان سکوں کو وہ کاؤنٹنگ کر رہے ہیں. کوئی بدخو تھا وہاں پہ، وہ دیکھ رہا تھا، اس کو معلوم پڑ گیا کہ اس بچے کے پاس تو بہت سارا اثاثہ ہے، بہت سارا پیسہ ہے اس کے پاس. تو اس نے کیا کیا، وہ جب شپ جو ہے وہ روانہ ہوئی، جب وہ بالکل عین سمندر کے درمیان میں پہنچی، تو اس نے شور مچا دیا کہ جی میرے اشرفیاں چوری ہو گئی ہیں، سب کی تلاشی لی جائے، میری اشرفیاں چوری ہو گئی ہیں، سب کی تلاشی لی جائے. اب اس کو معلوم تھا کہ ایسا ہوگا، اس بچے سے اشرفیاں برآمد ہوں گی، میں ان کو لے لوں گا، میرے ہاتھ میں آئیں گی، یہ وہ سو اینڈ سو. تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ جو تھے ان کی بھی تلاشی لی گئی، ایک ایک فردن فردن سب کی تلاشی لے گئی، لیکن اشرفیاں برآمد نہیں ہوئی. ٹائم گزر گیا، وہ شپ اپنی منزل پہ پہنچی، نیچے اترے سب، اور اس بدخو نے، اس نے ان طالب علم کو، وقت کے عالم جید بنے وہ بعد میں، ان کو آواز دی کہ بچے بات سنو ذرا، ادھر آؤ یار، میں نے دیکھا تھا تمہارے پاس اشرفیاں تھیں، تو وہ کہاں گئیں، وہ کیا ہوا، تلاشی میں وہ چیزیں نظر نہیں آئیں. تو وہ جو عالم تھے جید، وعلیکم السلام، بابر صاحب، انہوں نے ایک چھوٹا سا جملہ، سر رائے صاحب، ویلکم فاروق سر. مرزا صاحب ہمیں جوائن کیا ہے بابر صدیق چھاپا صاحب نے، اور مذہب سے بہت ان کا لگاؤ ہے اور مذہب کے بہت قریب ہے، ایسی جیسے آپ ہیں، ایسی جیسے رائے صاحب ہیں، ایسی جیسے میں ہوں. اور اتنا ہی دکھ ہم سب کو ہے، عالم اسلام بے کو ہے. شک بے شک. تھوڑا سا اس کا لنک کا پرابلم ہو گیا تھا، تو انہوں نے تھوڑا لیٹ سے جوائن کیا. بابر صاحب سنتے ہیں، رائے صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، بڑا ایک جی قیمتی میں بالکل مختصر سی بات کروں گا، اپنے اینڈنگ پوائنٹ پہ آ رہا ہوں، کہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ عالم بنتے کیسے تھے اور اب بنتے کیسے ہیں. عالم کا اس دور میں اور اس دور میں عالم کا، یہاں پہ انڈیا سے دھرمیندر سنگھ نے لکھا ہے اسلام کو تباہ مولانا کر رہے ہیں. نہیں ہاں یہ دھرمیندر ان کی سنگھ، ذات. ہمارے مولانا صاحب نہیں کر رہے. دیکھیں آپ مذہب پر مت آئے، مذہب جو ہے وہ اس وقت ہم صدمے میں ہے. اور جب ہمارے پوری امت مسلمہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے تو ہم صدمے میں ہے. اگر آپ کا کوئی پنڈت، آپ کا کوئی جوگی، آپ کا کوئی بھی مطلب بہت نوبل پرسن ہے، اگر اسے کچھ ہو جاتا ہے، یک کے بعد دیگرے 8 سے 9 کو کچھ ہو جاتا ہے، تو یقین جانیے کہ ہمیں اس کا دکھ ہوگا، کیونکہ وہ آپ کے ریلیجن کا نقصان ہوگا، یہ ہمارے ریلیجن کا نقصان ہے. تو باقی میں یہ کہ ہم لوگوں کو پازیٹیوٹی ہے، ہم لوگ نیگیٹیوٹی نہیں رکھتے. ہمارے دکھ میں میں آپ یہ بات نہیں کریں، آپ ہمارا دکھ بانٹ نہیں سکتے تو خدا را اس پہ نمک مت چھڑکیے. جی جی میں رائے صاحب. سجیسٹ کروں گا کہ گفتگو جی جی جاری رہے، جی 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 جی. تواتر سے تو بہتر ہے. تو تو میں آپ جاری عرض کر رکھیں رہا سر. تھا،
جی جی، اس سلسلے میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے ایک بڑا مختصر سا جواب دیا. انہوں نے کہا دیکھیں بھائی بات یہ ہے کہ میں دین کا طالب علم ہوں اور میں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں احادیث پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، میں قرآن اور فقہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، اور اگر مجھ سے وہ اشرفیاں برآمد ہو جاتی تو میری کریکٹر جو ہے نا وہ لاس، میرا سارے زندگی کا سارا سرمایہ ضائع ہو جاتا. میرے پہ چوری کا الزام، میں نے وہ اشرفیاں سمندر میں پھینک دی ہیں، میں نے وہ اشرفیاں سمندر میں پھینک دی ہیں تاکہ میرے پہ الزام حکمت. یا میرے پہ. جی حکمت بالکل. تو اس دور میں اگر عالم بننے کے لیے یا ایک فقہ دین بننے کے لیے یہ جذبات تھے تو آج بھی بالکل اسی جذبات سے اسی طرح سے ایک عالم تیار ہوتا ہے. ان کی سوچ، ان کا پوائنٹ آف ویو، ان کا نظریہ، کیونکہ انہوں نے صرف اپنے آپ کو نہیں، انہوں نے پوری قوم کو رہنمائی دینی ہوتی ہے. انہوں نے پوری ہر بندے کے مزاج کے مطابق انہوں نے بات کرنی ہوتی ہے، اور ان کی بات جو ہوتی ہے وہ وہ ہمارے مختصر رابر مگر ہے، جامع. وہ ہمارے رابر ہے، وہ ہمارے رابر ہے. ہم بھٹک راہبر بے جاتے ہیں، وہ شک ہمیں راستہ بھٹک جاتے، وہ ہمیں راستہ راستہ دکھاتے دکھاتے ہیں. تو اس میں اتنا بڑا جو لاس ہوا ہے عالم اسلام کا، اس میں مولانا عزیز الدین ہزاروی صاحب اور مفتی نعیم صاحب، مولانا منور صاحب، اور سب سے بڑی بات علامہ طالب جوہری جو تھے وہ قرآن پاک کے مفسر تھے، قرآن پاک کے وہ محقق تھے، قرآن پاک کے وہ جو کہتے ہیں کہ ان کی بڑی بہت ریسرچ تھی قرآن پاک پہ. اور باقی ایک روایت ہے فرقہ واریت، فقہ بندی یا جو بھی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالم کوئی بھی ہو، عالم عالم ہوتا ہے، اور عالم کا اس دنیا سے چلے جانا یہ جو ہے وہ بہت بڑا سانحہ ہے. یقیناً آپ کی بات جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور موضوع جو ہے آج کا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. بے شک. اب یہ دیکھنا ہے، یہ تو تغیر پذیری ہے، یہ عمل ہے، یہ انسان جو ہے وہ جی جی ایک وقت ہے اس پہ وہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہم نے سب نے جانا ہے. علماء کرام بھی ہم میں سے ہیں. اب جو ان کی چیزیں ساری ڈاکومنٹڈ ہیں. اب نئے آنے والے لوگوں کو ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا سب سے اچھا یہ ایک موقع ہے کہ ہم ان کی جو کتب ہیں ان کو پڑھیں، ان کی کتب جی ان کو پریزرو ان کے کریں، والد. اور ان کے جو خیالات ہیں ان کو اسی پیرائے میں، اسی تناظر میں ہم آگے پہنچائیں، اور بے ان شک. کی یاد میں اسی طرح تعزیتی ریفرنس جو ہیں وہ جاری رہیں. وہ جو بھی علماء کرام تھے وہ ایک اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے تھے، مختلف اسکول آف تھاٹ سے، لیکن مختلف ان کا اسکول سب کا پیغام جو تھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرتے تھے، اور بے وہ شک. دین کے سچے مجاہد تھے، اور انہوں نے تحقیق کا عمل جاری رکھا. آج اسی لیے ہم ان کو یاد کر رہے ہیں. اب تھوڑی سی تلخ باتیں بھی ہوں گی. میں چاہوں گا کہ کچھ علماء کرام جو ابھی اس وقت ہم میں موجود ہیں، جو ایک سیاسی ایک جو سینیریو چینج ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر، جی جی جہاں اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، وہاں علماء کرام بعض معاملات میں ان کی خاموشی جو ہے بعض اوقات تو اس طرح لگتا ہے کہ وہ ایک مجرمانہ خاموشی ہے. بے شک. آپ پاکستان ٹیلی ویژن پہ اور دیگر سکرین پہ آپ علماء کرام کو روتے پیٹتے دیکھیں گے، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا اسلام کے خلاف یا توہین ہو رہی ہوتی ہے تو علماء کرام جو ہے نا وہ خاموش ہو جاتے ہیں مثلتاً. میں آپ کو اس کی مثال یہ دیتا ہوں، یہ گل فاروق صاحبہ اس بات کی وٹنس ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا کر اور ان کے کارٹون بنا کر اسلام آباد کے اندر دکھائے جا رہے ہیں. استغفر اللہ. اور علماء کرام ختم نبوت کی جتنی بڑی تنظیمیں اور وہ مولانا حضرات جو ٹی وی پہ آ کے ڈرامے بازی کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، اور وہ سرکاری مولوی بنے ہوئے ہیں، تو ہمیں
اس کام کو روکنے کے لیے پٹیشن دائر کرنی پڑی، اور بالکل ہے آپ سر. یقین کریں کہ وہ ایک چینل ہے کڈ زون کے نام سے، کڈ زون پلس، وہ میرے گھر میں G14 میں PTCL پہ وہ کارٹون بنا کے چلا رہا ہے. ہم تو ڈینش کارٹون کی بات کرتے تھے، یورپ اور امریکہ گستاخی کرتے ہیں یا کفار گستاخی کرتے ہیں. تو آج اس دور حکومت میں 2 سال کے اندر جتنا قادیانیت کو فروغ دیا گیا، علماء کرام جنہوں نے پروٹیسٹ کیا انہوں نے ان کو باندھ دیا، آج ان کی آواز بھی نہیں نکلتی. تو ہائی کورٹ میں یہ کیس یہ جب لاجک ڈالا، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا گیم ہے، کون جی چلا رہا ہے، کیا ہائی کورٹ میں جب کیس ڈالا تو چیف جسٹس کی عدالت میں سینتھیا ریچی کا کیس سب سے اوپر رکھا تھا، اور جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی گستاخی کا کیس جو ہے وہ فائلوں میں دبا کے رکھا ہوا تھا. اور جج کے پاس اس کو سننے کے لیے 2 منٹ کا ٹائم بھی نہیں تھا. تو پورے نظام سے میں بدکار ہوں، میں ایک چھوٹا سا انسان ہوں. تو یہ اس مقدمے کو لے کے جان پہ کھیل کے کھڑا ہو گیا. ایک عالم نے بھی ایک آواز نہیں نکالی. اور آپ یہ دیکھیں کہ نہیں نکالے. جہاں اس وقت یہاں پر مجھے مرزا یہ صاحب حالت ہو آپ جائے، کی بات انٹرپٹ کر رہی ہوں، اگین معذرت چاہتی ہوں. بات یہ ہے کہ کیا ایک ایسی لابی ہے، یہ کون سی لابی ہے جو کہ ہمیں ایک دوسرے سے جدا کر رہی ہے اور ایسے مذاہب کو لے کر آ رہی ہے جن مذاہب کا ہمارے اسلام میں دیکھیں مائنورٹی ہے. ہاں، السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم رضوان صاحب. السلام علیکم فروخ صاحب. کیسے ہیں آپ؟ سر تابعدار سر روندر صاحب، اللہ کا بڑا سن سر. السلام علیکم رحمۃ اللہ. ویلکم سر، ویلکم. مرزا فاروق صاحب ہیں USA سے، آپ جانتے ہوں گے ڈیفینیٹلی. ان کا نام تعارف کا محتاج نہیں، آج کل بہت سرگرم ہے نیوز میں، یہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے مطلب کو لے کر. تو بات وہی آ جاتی ہے کہ کون سی ایسی مرزا صاحب ایسی جو پالیسی ہے جس کو لے کر کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے ایک مخصوص ایجنڈا بنایا ہوا ہے. سوری، آپ رائے صاحب آپ جب پروگرام کنٹینیو کریں، میں اس کو دکھانے لگا. جی میں آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے بولتا ہوں کہ اس میں جی میں ابھی پیرٹ کو رکھا ہوں. اس میں بہت دور کی بات نہیں، اس میں ہماری جو ہے نا آج سے 50 سال پیچھے کے اگر حالات اور تناظرات دیکھے جائیں تو ہمارا نظام تعلیم اس طرح سے سسٹمیٹیکل اس کو چینج کیا جا رہا ہے، اس طرح سے اس کو آہستہ آہستہ کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو دین کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں دلائی جا رہی. میں اس کی مثال یہ پیش کروں گا کہ آج سے تقریباً 20 سال پہلے، 30 سال پہلے، 50 سال کی بات ہے کہ اس وقت میں جو اسٹوڈنٹس ہوا کرتے تھے ان کو نور الدین زنگی، سلطان صلاح الدین ایوبی اور اس طرح کی شخصیات کے بارے میں یعنی کہ نا کافی سارا بتایا جاتا تھا، پڑھایا جاتا تھا، جبکہ آج کی کتابوں میں یہ سارے نام جو ہیں بالکل غائب ہیں. اور اگر کوئی آج کے دور میں دین کی طرف جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ بہت دین کی کسی بھی ایک شاخ کو، دین میں بہت سے یعنی کہ نا ایسے معاملات ہیں جیسے میں بتا رہا ہوں کہ اس میں شرع ہے، اس میں اصول ساچی ہے، اصول کافی ہے، اس میں شریعت ہے، اس میں بہت سے، تو اس میں تفسیر ہے، اس میں فقہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری ایجوکیشنل سسٹم میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہمارے دین کی جو تعلیم ہے اس کو یہ نکلنا کچھ خاص ٹائم دیا جائے. البتہ یہ ہے کہ ہمارے سسٹم میں کرسٹوفر کولمبس، واسکو ڈے گاما، وہ کیا کرسٹوفر جو ہے وہ تو ایک عالمی لٹیرا تھا، بستیوں کی بستیاں اس نے بنا کے کیا اس کو بولتے غلام بنا کے بیچ دیں. اور امریکہ میں سیاہ فام کا کنسیپٹ ہی وہیں سے پیدا ہوتا ہے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری آکسفورڈ اور یہ دوسرے تیسرے نصاب جو ہیں انہوں نے ہمارے ان چیزوں کو، ہمارے ہیروز کو، ہمارے جرنیلز کو، طارق بن زیاد کو، ہمارے پاشا کو، ہمارے محمد بن قاسم اور اس طرح کے سارے جو ہمارے عمر مختیار، ان کو بالکل نکال دیا گیا نصاب سے.
جی سلطان وہی بات کر رہا ہوں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی، ان کے بارے میں جو ہمارے نصاب میں کوئی سسٹم ہی شامل نہیں ہے ہمارے نصاب میں. اور آہستہ 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 ٹیپو سلطان، اب یہ میں آپ کو دور کیوں جاتے ہیں، مولانا ظفر علی خان کے بارے میں، مولانا ظفر علی خان کے بارے میں ہماری نیو جنریشن بالکل نہیں جانتی، پتہ ہی نہیں ہے، پتہ بالکل ہی نہیں نہیں ہے. جانتی. اور وہ سچے عاشق رسول، ہاں بالکل ایسا ہی ہے. بالکل بلند پایا شاعر، اور مسلمانوں کے جسے کہتے ہیں کہ ایک بہت جذبہ رکھنے والے، یعنی کہ نا مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے، برٹش گورنمنٹ کے ساتھ انہوں نے جیسے بھی جو بھی انہوں نے برٹش گورنمنٹ کے ساتھ بات کی ساری وہ سب کے رائے سامنے. لیکن جو ہماری رائے جی 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 رائے صاحب بابر صاحب کو بولنے کا موقع دیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا شور ہے، شور آتے ہیں شور ان چاروں کا. بابر صاحب شور شور آپ بولیں آج کے ٹاپک. بابر صاحب آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ بابر صاحب آپ کو میری آواز سنائی دے رہی؟ بابر صاحب پلیز، بل آپ سے ان کا سپیکر بند ہوگا، آپ ذرا کھول دیں سپیکر. جی سپیکر میری کھول. جانب جی میری طرف سے جناب سب سے پہلے معذرت کہ میرا نیٹ ورک جو ہے، جی 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 میری آواز آ رہی ہے جی جی جناب آ آ رہی رہی جی ہے آ رہی. محترم جی صاحبان. جی آ رہی ہے آ رہی ہے آ رہی ہے، سب کو آ رہی ہے جی. آ بابر رہی ہے صاحب آ سر، رہی آ ہے. رہی ہے. جی میری آواز سن پا رہے ہیں سر؟ جی جی بے آ شک رہی جی بابر ہے. سب صاحب. جی جی بابر صاحب جی پلیز بولیے، کنٹینیو سب سے کیجیے. پہلے تو جناب مجھے آپ کے جی سب سے پہلے تو یہ معذرت کہ میرا نیٹ ورک جو ہے وہ اس کو کافی مسائل ہے، جی بابر صاحب تو پلیز. اس کوئی لیے بات جو میں مودبانہ جو ہے معذرت چاہتا نہیں نہیں ہوں. نہیں نہیں، تو معذرت والی دوسری کوئی بات بات نہیں. یہ جی جی ہے کہ آپ کا پینل جو ہے، یہ جی میرا جی اعزاز ہے کہ آپ جیسے جو ہے کوہنا مشق جو ہیں شخصیات جو ہیں وہ بیٹھی ہیں، تو ان میں میرا جو ہے داخل ہونا، تو کہتے ہیں کہ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی یہ اسکار کا ہے شیشہ گری کا. ماشاء اللہ. لیکن تو بابر صاحب ماشاء اللہ. میں تو یہ کہتا ہوں کہ انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو. ہاں نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں، ماشاء نہیں اللہ نہیں آپ کا صحیح ایکسپیرینس. آپ بات. تو میں جناب سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں جنابہ مس گل آفرین راؤ صاحبہ کا کہ انہوں نے مجھے آج موقع دیا کہ میں یہاں پر آؤں. اور دوسرا جو ہے وہ بابر رائے صاحب کا آپ اپنا کا، پلیٹ فارم ہے، اور آپ کا جو اپنا ہے پلیٹ فاروق فارم ہے. صاحب کا، بہت شکریہ، اور بہت شکریہ. فیصل ملک صاحب آپ کا جو ہے فاروق یکے مرزا بعد تھینک یو دیگر صاحب، جو سر. ہے میں بابر آپ کا صاحب شکریہ ادا کرتا ہوں. بابر صاحب فاروق مرزا صاحب یو ایس اے سے ہیں اور ابھی پاکستان آئے ہوئے ان جی آپ دنوں. کی تو عنایت ہے، ہدایتیں انہوں نے اسلام پہ بہت کام کر رہے ہیں اور بہت کام کر رہے ہیں، جتنا بولو اتنا ماشاء کم اللہ ہے. تو یہ بڑا ماشاء ان اللہ. کے حسن ضرف ہے اور ان کا پیار محبت ہے، شفقت ہے کہ انہوں نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکال کے ہمارے پروگرام میں شمولیت کی، کیونکہ یہ بھی اسلام سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا دکھ آج ہم محسوس کر رہے ہیں، آپ سب محسوس کر رہے ہیں، اتنا ہی دکھ مرزا صاحب محسوس کرتے ہیں. تو ہمارا اسلام کا یہ بہت بڑا نقصان ہے. اب آپ بول سکتے ہیں، میں نے بس جو مطلب میں کہہ سکتی کہ میں نے کہا، آپ تو جتنا بھی کہیں گے کم ہوگا. بے شک. بابر جی صاحب بابر آپ صاحب بولیں. میں تو جو ہمارے ہیں نا کہ مٹ نہیں سکتے اصاف حمیدہ کے اثر، نقش رہ جاتے ہیں انسان بدل جاتے ہیں. بے شک. انسان ہم بھی وہ آپ ان کا نیٹ کا بابر صاحب کا ان نیٹ پرابلم ورک ہے. کا. فاروق جی تو فاروق صاحب آپ بتائیے آپ اپنے جی ٹاپک کو آگے. میں آپ کی بات کو ایک ڈفرینٹ ایک پرائے میں اس طرح میں ریئیکٹ کروں گا جی کہ اگر ہم اس دہائی کا ایک تقابلی جائزہ لیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی صلی اللہ زیادہ علیہ ڈسکس ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر. جتنا آپ کو کرٹیسائز کیا گیا اتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند ہوا. بے شک. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ
جہاں آپ نے یہ جدید تعلیم کی بات کی ہے اور ایک مائنڈ سیٹ کی بات کی ہے، وہ تو ٹھیک ہے، ایک جدید دور ہے، اس کے حساب سے جدید علوم، سائنس اور فکشن اور یہ ٹیکنالوجی اور ٹیکٹس جو ہیں ان میں یقیناً جو اسلام کا وہ جو تعلیم و تربیت کا ایک نظام ہے وہ متاثر ہوا ہے۔ دینی مدارس جو ہیں متاثر یہ ہوا ہمارے مرزا صاحب، نصاب ہی جی بدل دیا گیا ہے جی 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 میں جی موجودہ میں بتاتا ہوں، نظام میں ایکسپلین کرتا ہوں جی آپ کو۔ تو یہ اب آپ دیکھیں کہ میں امریکہ سے بات کرتا ہوں، آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جی جی کہ جہاں 10 مساجد ہیں اس کے مقابلے میں 90 مساجد کھڑی کی گئی ہیں، جی اور جی ایک اکنا نامی تنظیم، میں نام لینے میں مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، وہ فیڈرل جو گورنمنٹ فیما ہے اس کے ان کے جو کرتا دھرتا لوگ ہیں ان کو فیما کی پے رول پہ ڈال دیا گیا۔ اچھا، وہ ہر سال ایک کنونشن کرتے ہیں تو ان کو انہوں نے $40 ملین کی چیریٹی بھی دے دی۔ تو وہ اچھا پاکستانی اور جو مسلم کمیونٹی ہے اس کے اندر آپ جگہ جگہ فوڈ تقسیم کرتے نظر آئیں گے، اور مساجد اور یہ جتنا بھی جی یہ کام ہے جس طرح جو ریلیف سروسز ہیں وہ کرتے ہیں، جی جی ہر سال اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو پچھلے سال واشنگٹن ڈی سی میں کنونشن سینٹر کے باہر 25,000 مسلمانوں کا ایک اجتماع تھا۔ ایک منٹ مرزا صاحب ایک کوشچن آیا ہے ہمیں، ہمارے ہمسایہ ملک سے، وہ پوچھ رہے ہیں، رضوان صاحب رائے صاحب کے لیے ہے، رضوان صاحب what is جی your جی relation with Muhammad bin Qasim? Did you do for people? یہ سوری آپ واٹ یو سے یہ جواب آپ کوئی بھی کوشچن دے دیں جو گے، رائے صاحب سے ہے جی لیکن جی جواب کوئی بھی دے دے جی جی کیونکہ ہمارے ہمسایہ ملک سے آئے جی ہیں، جی تو آپ ہم جی جی انہوں نے آپ سے پوچھا رائے صاحب۔ میں ایکچولی بات کر رہا تھا، ہمارا موضوع تھا عالم جو اس وقت دنیا سے یکے بعد دیگرے جو یہاں سے رخصت ہوئے، اور ایک بہت بڑا سانحہ، لیکن اس میں نالج بات آ گئی تھی ایجوکیشن کی۔ تو ایجوکیشن میں نہیں میں کہہ رہا تھا کہ ہماری نیو What is your relation with Muhammad bin Qasim? نتھنگ، میں ان کا پورا میسج پڑھ وہ جرنیل تھے، اسلامی جرنیل تھے، ان کے ساتھ میرا کیا لنک ہو سکتا ہے؟ وہ تو اسلامک جرنیل تھے محمد بن قاسم۔ ان کا ان اس کے طرح ان کے سپہ ان کے سالار کہنے کا مقصد یہ ہو سکتا ہے، ہاں ان کے کہنے کا مقصد یہ ہو سکتا ہے، مسلمانوں کے ہاں 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 مسلمانان یہ متنازع عالم کے جی 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 مسلمان عالم کے محمد بن قاسم جو ہیں مسلمان عالم کے ایک جرنیل تھے، اور حجاج جی بن جی یوسف جنہوں نے قرآن مجید کے اعراب جو ہیں وہ لگائے ہیں، ان کے جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ آپ لگا لیں کہ داماد تھے، دماد اور بھتیجے حجاج بھی تھے، بن یوسف کے، اور وہ ہمارے ہیرو ہیں دماد اور بھتیجے بھی محمد تھے، بن قاسم۔ ہاں محمد بن قاسم نے جس دن اس دھرتی پر قدم رکھا تھا، اور اسی دن جو ہے پاکستان جو ہے وہ مارز وجود میں آ گیا تھا۔ بالکل جی۔ تھینک یو ویری جو مچ۔ آپ کو میرے خیال میں دھرمیندر سنگھ یادو، دھرمیندر سنگھ سوری نام میں پورا نہیں لے، آپ راجپوت جی آپ سن رہے ہیں تو آپ کو آپ کے سوال کا جواب ہوپ فلی مل گیا ہوگا۔ اگر سیٹسفیکشن اس میں نہیں فیل ہو رہی، آپ اپنا نیکسٹ کوسچن تھرو کر سکتے ہیں یا جی ٹائپ کر سکتے ہیں۔ گلے فاروق کوشش صاحبہ، کریں گے میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا، گل صاحبہ میں تھوڑی بات کرنا چاہوں جی گا جی سر، پلیز مرزا صاحب پہلے آپ بات کیجیے، کائنڈلی پہلے آپ بات کیجیے، کائنڈلی مرزا صاحب پہلے آپ میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ گفتگو جاری رہے، آپ سارے سوال لکھ لیں، بعد میں ان کا جی باری باری جواب دے دیں گے، کیونکہ اگر آپ انٹرپٹ کریں گے تو پھر موضوع جو ہے نا اس کا مزہ نہیں آئے گا۔ بے تو یہ آپ بات بھی ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ آپ جی جو میرے اس وقت واچنگ کر رہے ہیں میرے پروگرام کو، لسنرز ہیں، یہاں پہ کوشچن لکھتے جائیں۔ آپ یقین کیجئے کہ آپ کے تمام کوشچن کے جو جی جی آنسرز ہیں پروگرام کے بعد آپ کو دے دیے جائیں گے، اور اور ڈیٹیلز میں دیں گے، دوسرا یہ آپ سے وعدہ ہے۔ یہ بھی جو لسنر ہیں ان کو یہ واضح کر دیں کہ ہم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ علماء کرام نہیں ہے، اور ہم جسٹ یہ ایک تعزیتی ریفرنس ہے جس پہ ہم اپنی ایک رائے دے رہے ہیں۔
मुमकिन है कि वो जो हमारा दुख क्वेश्चन है, कर रहे हैं जी, हमारे वो जो मुल्क में आज आलमे दीन रुखसत हुए, जी जी हमारा दुख है, हमें ऐसा जी लग रहा है जैसे हमारा जी, और तो लग भी यकीनन हमारा नुकसान यकीनन हुआ है, इस्लाम का नुकसान हुआ जी जी, यकीनन कुछ है हमें। क्वेश्चंस ऐसे होंगे टेक्निकल जिनका शायद हम जवाब ना दे पाए, क्योंकि हमारा वो इल्म वो नहीं है जो एक उलमा कराम का इल्म होता है। तो उन्हीं मैं को तो आपको रो रहे हैं, उन्हीं को तो रो रहे जी हैं ना। जी, मैं आपको ये आज बता रहा उन्हीं था, के उन्हीं जी जी आपका जो आपने जो बात की, मैं उस पे मैं थोड़ा सा आपको एक मिसाल दे के फिर मैं लिंक जोड़ जी के जी फिर मैं दूसरे दोस्तों को दे दूंगा। तो वहाँ वो कन्वेंशन सेंटर में 25,000 मुसलमान थे इकट्ठे हुए, तो जी जी 6 बंदे अमेरिकन जो थे गोरे वो आ गए और उन्होंने कैमरे लगाए हुए थे, लाउड स्पीकर पकड़े हुए थे और उन्होंने कतबे अपने साथ बांधे हुए थे जिस जी पे जी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमेजेस थे और तौहीन उन्होंने लिखी हुई थी, तौहीन अमेज अल्फाज लिखे थे। खाके बन और वो खाके थे वो। जी जी, लाउड स्पीकर में वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन कर रहे थे। फिर उन्होंने कुरान पाक को फाड़ा, उसके ऊपर थूका और चलते भी रहे। ये मैं अस्तगफुरुल्लाह। वाशिंगटन डीसी में वो जो इतना रिलीफ नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें मुसलमानों का 25,000 का जो मजमा था, उसके कन्वेंशन सेंटर की एंट्रेंस पे ये मैं वाकया रिपोर्ट कर रहा हूँ। जी आप यकीन करें कि उनमें से किसी एक बंदे ने भी प्रोटेस्ट नहीं किया। और उसके बाद हमें ये पता चला कि ये एक ऐसा रीमॉडल इस्लाम का एक ऐसा ग्रुप तैयार किया है इन्होंने, जो है तो मुसलमान हैं, उनमें बहुत पाकिस्तानी भी हैं, जिनमें ना तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैरत है, ना उनके अंदर दीन की मोहब्बत है। वो एक उन्होंने एक ऐसा रीमॉडल करके एक ग्रुप जो है वो मुसलमानों पे मुसल्लत कर दिया, वो एक रीमॉडल कर दिया। आप यकीन करें कि मैं और हमारे एक तौकीरुल हक साहब कम्युनिटी एक्टिविस्ट हैं, हमने वाशिंगटन डीसी की जो आला अदालत है उसके अंदर नामूस रसालत का केस डाल दिया। और ये यूएसए के अंदर हिस्ट्री में पहली दफ़ा किसी ने जुर्रत की कि वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हेट क्राइम का केस वो वाशिंगटन जी डीसी की अदालत में लेके गया। अच्छा, मैं ये जी कहना ये चाहता हूँ कि ये साजिशें तो कफ़ार हमेशा पहले भी करते थे, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी करते थे, लेकिन उनको काउंटर करने के लिए भी अल्लाह ताला ने उसी तरह की एक टीम पैदा की थी। जहाँ ये दीनी जदीद अलूम और जो हमारा नसाब है करिकुलम, इसको इनमें चेंजेस लाने की कोशिश की जा रही है, वहाँ बहुत सारे लोग उनको मॉनिटर भी कर रहे हैं। जी अभी ये बेशक। हालिया एक जो करारदाद पार्लियामेंट में मंजूर हुई है, जिसमें ख़ातमुन नबीयीन का लफ्ज़ जो है उसको उन्होंने लाजमी करार दिया है। ये एक बेशक बहुत बड़ी फतह है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी जो है, आप सल्लल्लाहु हर हालत में ये अलैहि आप जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम का नाम लेंगे तो आप खातमुन नबीयीन का नाम लेंगे। और यहाँ ऐसे भी बदबख्त हैं जो निसाब के अंदर से ये अल्फाज जो हैं हज़फ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत सारे मुजाहिद भी पैदा किए हैं जो उनको काउंटर किए जा रहे हैं। ये सिलसिला जारी रहेगा। कहने का मतलब ये इंशाअल्लाह है कि हमें इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। खामोश रहना और तहकीक ना करना और इनको काउंटर ना करना, ये मेरी तरफ से अभी जो मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे बता रहा हूँ, इसमें उलमा कराम ने मुजरमाना किरदार अदा किया है। जो इस 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 हाल के जो उलमा कराम हैं, मैं ये नहीं कहता कि उनको रोडों पे आके धरने करने चाहिए, उनको कानून हाथ में लेना चाहिए, लेकिन भाई आप अपने ब्लॉग में, आप अपने बयानात में, आप अपनी स्टेटमेंट में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो नाम सल्लल्लाहु है और उसको हर हालत में जारी रखें। देखें, मुझे बोलने से तो कोई नहीं रोक रहा ना, मैं कोई गैर कानूनी भी बात नहीं कर रहा, मैं कोई कानून हाथ में नहीं ले रहा।
ہم سارے اس بات پہ متفق ہیں کہ حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان مال اولاد سب سے زیادہ افضل ہے. اگر وہ افضل مرزا ہے صاحب تو اگر اس کا جی بس میں ختم کر رہا اگر ہوں. جی جی اگر جی وہ جی ذات افضل ہے تو پھر ہم افضل ہے تو اس ذات سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ بولیں لکھیں اور تحقیق کریں اور ان جو سازشیں ہیں ان کو کاؤنٹر کریں. تھینک یو سر. اب آپ بولیں سر. بہت شکریہ عبدل صاحب. میں اس میں ایک نقطہ میرے ذہن میں آیا تھا تو میں سوچا کہ میں بیان کرتا چلوں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ورفعنا لک ذکرک. جی یہ سازشی قوتیں، یہ مخالفین، یہ بدگو، یہ بد زبان جو مرضی کر لیں، اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہے. یہ دیکھیں غازی علم الدین شہید کا ہمارے سامنے ایک بہت بڑی مثال ہے. آپ نے علامہ کہا کہ یہ مجرمانہ غفلت برتے ہوئے ہیں علماء کرام. یہ بات آپ کی وجہ بالکل میں اس اتفاق کرتا ہوں آپ سے. لیکن یہ ایک دیکھیں وہ ایک شعر ہے نا کہ یہ پوچھو کسی مرد مختار سے، قلم تیز چلتا ہے تلوار سے. اور آج کے دور میں جو جرنلسٹ یا جو ہمارا یہ شعبہ ڈپارٹمنٹ جو جرنلزم کا ہے جو بھی ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر ہم اس بات کو جیسے آپ نے اس دن ہائی لائٹ کیا ہائی کورٹ میں، جو بات آپ نے ہائی لائٹ کی اور اس کیمرہ کے چینل کو آپ نے، تو میں اس پہ آپ کے بہت زیادہ یعنی کہ نا اپریشیٹ بھی کرتا ہوں اور میں دلی اور جانی طور پہ بھی آپ کے ساتھ ہوں. اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک قدم اٹھانے کی دیر ہے انشاءاللہ. ناموس رسالت پہ اس میں کوئی فرقہ وارائیت شامل نہیں ہے، اس میں شیعہ بھی، سنی بھی، وہابی بھی، سب ایک ہیں، بالکل اس میں سب ایک ہیں. صرف ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے، صرف ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے، ایک قدم ایک جو ہے نا ایک آواز اٹھنی چاہیے کہ میں آ رہا ہوں. اور پیچھے دیکھیے آپ کی تقلید میں کتنے آتے ہیں. جی آپ کی بات رضوان صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. تاریخ ہمارے سامنے ہے. ڈنمارک میں عامر چیمہ شہید رحمۃ اللہ علیہ، جو یہ ساروں کے گاؤں کے سے لوگ، یہ دونوں نام کوئی عالم دین نہیں تھا. دیکھیں جی غازی علم الدین شہید بھی عالم دین نہیں تھے اور عامر چیمہ بھی عالم دین، اور دونوں دنیا دار بندے تھے. دونوں دنیا دار بندے نہیں تھے. بے شک دونوں دنیا دار بندے تھے. ان کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں تھا. وہ وہاں پر کمائی کرنے گئے تھے اور یہ ایک بڑائی اور ترخان کا بیٹا تھا. یہ بڑی ترخان، لیکن اللہ کی ذات ہے رضوان صاحب، جس سے جو کام لینا ہو سب سے پہلے اس کو یہ نہیں ہے، اس کو یہ رضوان صاحب یہ نہیں ہے کہ اس نے جانور سے کام لینا ہے، اس کو یہ نہیں ہے اس نے کسی پہلوان سے کام، اس کو یہ نہیں کسی سے کام لینا ہے. اللہ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں. ابراہیم لے کے لشکر آیا مکہ کو شہید کرنے کے لیے، اللہ کی ذات نے چھوٹے سے پرندے بھیج کے اس کا علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اور کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوس سے. اور اس سے پیچھے مثال ہے نمرود کو، ایک مچھر نے نمرود کو تباہ و برباد کر دیا. دوبارہ کریں ایک بات. دوسری بات یہ آپ کر رہے تھے کہ ہمارے نصاب کی، میں 84 سے یعنی کہ میں نے 84 میں عثمانہ میری 76 کی ڈیٹ آف برتھ ہے میری. 84 سے لے کے میں نے 98 تک میں نے بے شمار پروگرام سیریز دیکھے ہیں ٹی وی کے اوپر، پی ٹی وی کے اوپر. نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم، طارق بن زیاد، سلطان کیسے کہتے ہیں ٹیپو سلطان، سراج الدولہ، شجاع الدولہ، ٹیٹو میر، تیمور علی خان، یعنی کہ جتنے زیر الدین بابر اور کیسے کہتے ہیں جلال الدین اکبر، یعنی کہ سارے پروگرام ہمارے ٹی وی پہ لگتے تھے. ہم سارے ہمارے بڑے بوڑھے اور اسپیشلی جب ہم بچے تھے جی دیکھیں اس وقت گو گئی ہمارے نظام، یہ ہمارے نصاب کا حصہ نہیں تھے، گو گئی ہمارے نصاب کا حصہ نہیں تھے. لیکن ہمیں اپنی ہسٹری، ہمیں تاریخ اور اپنے آباء و اجداد کا پتہ تھا. ابھی تھوڑا سا کویشچن کچھ دیر پہلے آیا تھا کہ کیا آپ محمد بن قاسم کا رضوان صاحب آپ کا کیا ریلیشن ہے اور آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. مجھے بڑا اس بات کا غصہ چڑھا اس وقت کا
नहीं मेरा मुझे इस बात का बड़ा गुस्सा चला जी, उनकी सेंस क्या मैं बताता हूँ जी। देखिए सवाल नहीं, उनकी सेंस क्या थी मैं उन्हें बताता हूँ जी, मैं बताता हूँ। मैं अपने आप को ये समझता हूँ, मैं अपने आप को जवान साहब ये समझता हूँ कि मैं मोहम्मद इब्ने कासिम का रूहानी बेटा हूँ। मैं वो फाते का उस फाते का बेटा हूँ जिसने राजा दार को शिकस्त दी थी। और सदीक साहब ने बाबर साहब ने कहा था कि पाकिस्तान 712 में बन गया था जब मोहम्मद इब्ने कासिम ने अटैक किया था सब कंट्री के ऊपर। और वो राजादार जो यहाँ पर जुल्म सितम की दास्तान तरीक खोल के पढ़े। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ रिजवान साहब, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। मैंने और मैं आपको बड़ी डिटेल से बताता हूँ सारी चीजें, और उन भाई साहब को भी। हम उसके रूहानी बेटे हैं, हमारी हमसे गलतियां हुई, हमारे क्या से कहते हैं जो हुक्मरान आए उनसे गलतियां हुई, और मौजूदा हुक्मरान भी गलतियां कर रहे हैं। बस ये शुक्र करो, ये दुआ करो अल्लाह से कोई ऐसा बंदा ना आ जाए पाकिस्तान के ऊपर जो तुम्हें बताए कि मैं मोहम्मद बिन कासिम का बेटा हूँ, मैं सुल्तान महमूद गजनी का बेटा हूँ, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि सोमनाथ के मंदिर कैसे तोड़ने हैं, मैं तुम्हें बताऊंगा राजा को शिकस्त कैसे देनी है, मैं तुम्हें बताऊंगा टैंक में बैठ के जब मैं लाल किले में आऊंगा और तुम्हें वहां पर तिरंगा उतार के मैं सबसे हलाली परचम लहराऊंगा। जब श्रीनगर के चौक में इंशाल्लाह तब हलाली परचम लहराएगा तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि हमारा मोहम्मद बिन कासिम के साथ क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता था। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। इंशाल्लाह तब पता चलेगा। हमारी बदकिस्मती है कि हमारे हुक्मरान रोज बरोज क्या से कहते हैं ऐसे आ जाते हैं जो उनका अपने बड़े मसाइल हैं, अपने उनके एजेंडे होते हैं जिस पर अमल करते हैं। खातमुन नबीयीन की बात कर रहे थे फरूक मिर्जा साहब कि ये कानून मंजूर है, कैसी बदकिस्मती है। मुझे बिल्कुल इस बात से बिल्कुल मैं नहीं डरता। जिस मुल्क का वजीर आजम को अपोजिशन लीडर 4 दफा कहे कि तुम खातमुन नबीयीन कहो, तुम खातमुन नबीयीन कहो, वो एक दफा ना कहे, डूब के मरने का मुकाम है वजीर आजम के लिए। वो उस पूरी टीम में कहे कि मैं खातमुन नबीयीन नहीं कहूंगा, शर्म आनी चाहिए, डूब के मरने का मुकाम है उसके लिए। जी मिर्जा ये साहब। तो सर ये तो बात जो है आपने क्लियर कर दी, उसका सवाल का जवाब भी दे दिया, थैंक यू वेरी मच। अब जो आज का जो मौजू है उस पे थोड़ा सा हम रहते हैं। देखें मैं बात कर रहा था, एक तो उलमा कराम जो हमें नहीं रहे, जो उलमा कराम अभी हम में हैं उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं। वो उनकी जो पहली जिम्मेदारी है वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में ज़ात को उजागर करें और लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करें। वो जो जदीयत जो हमारे अंदर मॉडर्निज़म आ गया है, हमारे अंदर एक टेक्नोलॉजी और टैक्टिस आ गया है, और हुकूमतें जो हैं उनकी प्रायोरिटीज़ उनके फाइनेंशियल और कॉरपोरेट इंटरेस्ट की वजह से वो साज़िशी एंटी इस्लामिक कुत्ते हैं, उनकी वो बातें मानने पे तैयार हो जाती हैं। अभी आप देखें, आपने बड़ी बात की है कि उन्होंने 4 दफ़ा खातमुन नबीयीन कहने से इनकार किया। भाई जब 9 वज़ीर आपकी काबीना के अंदर कादियानी बैठे हैं और वो रमज़ान के महीने के अंदर एक ऐसा सरप्राइज़ देते हैं कि वो अक़लीती एक चैनल में कादियानियों को ला के लीगलाइज करने की साजिश करते हैं, तो उसके अंदर वजारत मजहबी अमूर का और उसके वज़ीर का बारिश हैं, दाढ़ी रखी है, और अल्लाह ताला मुझे यकीन है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते होंगे, लेकिन वजारत का बोझ भी है उन पे। तो उनका जो स्टांस और रिस्पांस जो है वो इतना ज़्यादा वीक था कि मुझे जब वो बात करते थे तो मुझे शर्म आती थी। अच्छा चलें, जब उनसे पूछा गया कि ये कौन लोग हैं 6 लोग जिन्होंने ये हमायत की है, तो उन्होंने कहा जी नाम नहीं बता सकते, उनकी जान को ख़तरा हो जाएगा। अच्छा ये भी बात मान लेते हैं कि ठीक है, जान को ख़तरा हो सकता है, आप नाम बताएं, तो फिर प्राइम मिनिस्टर का वो बयान बताएं जो उन्होंने इस पे दिया हो। वो अब तक उन्होंने इस पे कोई बयान नहीं दिया। अच्छा चलें ठीक है, बयान भी ना दें, अगर आप
مسلمان ہیں اور وزیر اعظم ہیں پاکستان کے، تو آپ کم از کم ان 6 لوگوں کو اپنی کیبنٹ سے دور کر دیں، آہستہ آہستہ دور کر دیں، مسئلے سے دور کر دیں، ان کو یہاں نکال دیں جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک بہت بڑی گستاخی ہے، یہ قادیانیت کو فروغ دینے کا ایک بہت بڑا منصوبہ ہے، اور یہ عالمی سازش ہے۔ اور یہ عالمی سازش اس وقت ہوئی جب آپ کی کابینہ کے اندر امریکن سٹیزن ہیں بیٹھے ہوئے، جو آپ کی سیکیورٹی، آپ کی پولیٹکس، آپ کی پبلک ڈپلومیسی اور آپ کے ترجمان ہیں وہ، اور جی آپ جی کا جو فائنینشیل پورا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ چلا رہے ہیں، اور وہ انڈین انٹرسٹ اور انڈین کارپوریٹ سسٹم کے بھی وہ پارٹنر ہیں۔ جی میں نے سٹوری دی تھی حفیظ شیخ کی، میں بات کرنے چونکہ میں نے سٹوری دی تھی، میں بتاتا ہوں۔ جی وہ جی ایک این آر ایس، ایک انڈین انٹرپرائز ہے، اس کے وہ پارٹنر ہیں، اور انہوں نے پاکستان کے اندر انہوں نے بیکن ہاؤس میں، سٹی سکول میں، اور ایک وائٹ ٹرائب ہمارا جو سائبر نیٹ ورک ہے اس کے اندر انڈین انویسٹمنٹ ہوئی ہیں، جی اور کابینہ کے فیصلے وہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ کابینہ میں بیٹھے ہیں ان میں آدھے برٹش ہیں۔ جی جی اب آپ مجھے بتائیں کہ کابینہ کے فیصلے وہ تو پرائم منسٹر کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، اور جو مشورے وہ بھی وہ سارے غیر ملکی آپ کو دے رہے ہیں، اور غیر تو ملکی پھر دے رہے آپ ہیں کے بے ہاتھ شک۔ میں کیا ہے؟ تو پھر یہ سازشیں تو جنم لیں گی نا، پھر تو یہ حضور کی شان میں گستاخی تو G14 کے اندر ہوگی نا۔ اور سر اس گستاخی پہ جب میں نے چیئرمین پیمرا کو کہا کہ یہ گستاخی G14 میں ہو رہی ہے، تو وہ جی مجھے جی کہتا ہے کہ میں اس کو بند نہیں کر سکتا۔ جب مجھے پتا چلا کہ اس لیے بند نہیں کر سکتا کہ وہ کڈ زون پلس چینل جو ہے وہ 54 پرائم جو فیڈ ہے اس پہ چل رہا ہے، وہ جی پیمرا جی کے اندر رجسٹرڈ ہے۔ جب ہوں عمران خان کی گورنمنٹ آئی تھی تو 2018 میں اس کو پہلا کام ہی اس کڈ زون کو پلس کو رجسٹر کیا گیا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے اور کارٹون بنا کے یہاں G14 اسلام آباد میں دکھا رہا ہے، اور وہ مجھے کہتا ہے جی جی کہ میں اس کو بند نہیں کر سکتا کیونکہ وہ رجسٹر انہوں نے خود کیا، وہ بند کیا کریں؟ اچھا، انہوں نے تو کہا جی ہم اس کو اس لیے بند نہیں کر سکتے کہ جی یہ قادیانی چینلوں کی نشریات جو ہیں وہ ڈش پہ چل رہی ہیں۔ جی میں نے کہا بھائی وہ کون بند کرے گا؟ انہوں نے کہا جی یہ پاکستان ٹیلی کام کارپوریشن کرے گی، PTA کا چیئرمین کرے گا۔ PTA کے چیئرمین اور ان کا جو سائبر اور ویجیلنس سیل ہے ان سے رابطہ کیا گیا، تو جی جی انہوں نے ان کے پاس ایک بٹن دبا کے وہ پورے چینل بند کر دیتے ہیں، لیکن ایک عرصے سے مجرمانہ خاموشی رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہائی لیول پہ جدھر آپ جائیں گے آپ کو کلیدی عہدوں پہ قادیانی نظر آئیں گے۔ تو بے لہٰذا شک پیمرا نے ایک لیٹر تک نہیں لکھا PTA کو کہ اس کو ڈش سے بند کر دیں۔ اب دیکھیں وہ کہتے ہیں جی پیمرا والے جی یہ ہم روک نہیں سکیں گے۔ جی انہوں نے کہا جی کہ میں نے پوچھا بھائی یہ آپ کی مارکیٹیں گیجٹس اور سیٹلائٹ اور باکسز جو یہ قادیانی چینل دکھاتی ہیں غیر ملک سنگاپور سے فیڈ لی ہوئی ہے، تو یہ اکوپمنٹ کیوں نہیں آپ پکڑتے؟ اس نے کہا جی یہ تو FIA والے پکڑیں گے۔ ہوں تو پتہ لگا کہ FIA کا سیکنڈ ان کمانڈ جو ہے وہ بھی سائبر والا جو ہے جس نے پکڑنا ہے وہ قادیانی ہے۔ او اچھا، تو انفورسمنٹ اس ڈائریکٹر کو سلسلے میں نے کہا، کہتا جی جب میں پکڑنے لگتا ہوں تو مجھے روک دیا جاتا ہے۔ اچھا، جب FIA والوں سے پوچھا کہ بھائی آپ پکڑتے کیوں نہیں ہیں، انہوں نے کہا جی ہم کیا کریں، آپ کسٹم اور انٹیلیجنس والوں سے رابطہ کریں، وہ باہر سے جو غیر ملکی ہماری پورٹ سے اور سی پورٹ سے وہ روکیں۔ تو پتہ چلا وہاں بھی 15-20 قادیانی بیٹھے ہیں جو انلیگل یہ اکوپمنٹ اور گیجٹ اور اسپیشل سافٹ ویئر پاکستان کے تو اندر لا یہ کے ایک پورا انلیگل چلا رہے ہیں۔ یہ پورا نیٹ ورک ہے، پورا نیٹ ورک ہے۔ اور تو آپ مرزا صاحب اس سلسلے میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ بابر صاحب ہیں، فیصل صاحب ہیں، ماشاءاللہ حکومت کے ساتھ ان کا یہ نکنا جیسا بھی سلسلہ ہے، تو ان کی رائے لیتے ہیں کہ ان کا اس معاملے جی میں میں بالکل، میں ابھی بالکل ختم کرتا ہوں۔ تو جی جی میں یہ بتا رہا ہوں کہ
میں اکیلا بندہ، ہماری جو 4 پلر ویجیلنٹ میڈیا واچ ڈاگ کی ٹیم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے جو ساتھ کھڑے ہوئے، تو یہ ہم یہ انشاءاللہ چیز آپ ریز اکیلے کرتے نہیں ہیں. ہیں، ہم ہاں جی، آپ کے ساتھ یہ ہیں. لیکن انشاءاللہ سنیں، ان کو انشاءاللہ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ کون ہے، یہ اس کا انٹرسٹ کیا ہے، یہ کیا، مجھے پوچھتے ہیں جی بھائی آپ چاہتے کیا ہیں آپ، تو میں کہا یار میں چاہتا کیا ہوں، اس بغیرت کام کو بند کریں، خدا کے لیے بند کریں، توہین ہو رہی ہے. اب آپ سر آپ اس میں اپنی رائے کا اظہار کریں. جی سر بابر صاحب، فیصل صاحب سر. جی رائے صاحب، سب سے پہلے تو میں جو ہے ہمارے جو اکابرین ہیں، علماء اکرام ہیں، جن کی باتیں سنتے ہیں، جن کی تقاریر جو ہیں ان کو سن کر جو ہے وہ ہم ہمارے اندر جو ایک مذہب ہے جی جی اس کی تقلید جو ہے وہ کرتے ہیں کہ یہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، بے شک. کیونکہ ان کا علم اور ان کی سوچ اور ان کی جو ہے عربی کا علم یا ان کے تجربات جو ہیں اپنے، کیونکہ ان کا سارا زندگی جو ہے وہ اسی ظاہری بات معاملات میں ہے گزر عالم. جاتی ہے مفتیان صاحبان جی کی، بے شک، جی بے شک. کہ وہ اپنے جو ہے نا اپنے علم کے ایک ماہر جو ہے وہ سمجھے جاتے ہیں. تو سید منور صاحب یا دوسرے احباب مفتی نعیم صاحب اور جی دوسرے جو ہمارے، میں تو ان کو علامہ اکابرین نہیں طالب سمجھوں جوہری. گا، اور ایک مذہب کی ضمیر سمجھتے ہوئے میں ان کا جو ہے وہ خلا تو جو ہے وہ قدرت پورا نہیں کر سکتی، نہیں قدرت تو کر پورا کر سکتی سکتی ہے کہ ہم ان کا پورا نہیں ہو سکتا. سر. تو عالم بہت، یہ جو نام آپ نے لیے ہیں یہ تو صدیوں بعد کوئی ایک جو ہے نا اس طرح کی ہستی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے کہ جن کے نام، جیسے میں بتا رہا تھا کہ قرآن پاک پہ جتنی علامہ طالب جوہری کی جو تحقیق تھی، جو ریسرچ تھی، اور جو ان کا انداز بیان تھا مختصر مگر جامع، بالکل بالکل، ایسی ہستیاں روز یعنی روز. کہتے ہیں کہ عمر ہا در کعبہ و بت خانہ بے مینال دیات، بے شک بے تاز شک بزم عشق یک دنائے راز آئد بروں. بے شک. یہ دنائے راز ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ نرگس اپنی بے نوری پہ ماشاءاللہ آپ نے، ہزاروں سال نرگس ماشاءاللہ اپنی بے نوری آپ پہ نے روتی ہے، رومی صاحب کو بھی بڑی بڑی اچھی مشکل طرح سے سے پڑھا ہوتا ہے ہوا چمن میں ماشاءاللہ. پیدا ہوا پیدا. جی جی جی. تو یہ جو لوگ ہیں نا، یہ ایک ہمارے لیے ایک جی جی سمجھنے کے ایک بہت بڑے قائد ہوتے ہیں کہ جنہوں نے پتہ نہیں کہاں سے عقیدتی کر کے جو ہے ہمیں مختلف طریقے جو ہے بتاتے ہیں، علم میں کہاں جو ہے وہ رکھنا جو ہے وہ ڈالا گیا، کون کون بے سی شک. رکاوٹیں آئیں اور پھر کیسے عبور کی. آج آ کر جو ہے وہ ہم اپنے نجی معاملات میں بھی ان سے ہی جا کر جو ہے وہ قرآن اور حدیث اور دوسرے علوم جو ہیں ان کی جو ہے ان سے ہی جو ہے وہ تصحیح کراتے ہیں کہ یہ جو ہے صحیح ہے یا غلط ہے، اور وہ فتویٰ دیتے ہیں تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں. جی جی. لہذا ان کو جو ہے جتنا بھی جو ہے وہ خراج تحسین پیش کیا جائے میری طرف سے اور سننے والوں کی طرف سے، جتنی بھی دعا جو ہے وہ ان کے لیے کی جائے، میں تو ان کو کم ہی سمجھوں گا، کیونکہ انہوں نے بے شک. ایک عہد جو ہے وہ گزارا ہے، اور عہد 7 شخصیتیں تھیں یہ ساری، اور میری طرف سے اور آپ کی طرف سے جو ہے میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے دعائے خیر جو ہے وہ کی جائے. جی تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ جو قادیانی کا جو ہے چینلوں کا مسئلہ ہے، جو فاروق مرزا صاحب چونکہ اس کے حوالہ دستے کے ہم تو انہیں لیڈر ہی سمجھتے ہیں، ان کے علم میں جو بات بے آئی ہے شک. اور انہوں نے وہی سٹیپ لیا ہے جو لینا چاہیے تھا، ان کی شخصیت اور بے ان شک. کے قد اور ان کی سوچ کے مطابق میں تو اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اگر میں ہماری سر طرف سے ان سلیوٹ کو کرتا ہوں، کہیں بھی ضرورت میں ہے اس کو سلوٹ کرتا ہوں. سار دینے جی کی، جی. سر کٹانے کی اگر ضرورت محسوس ہوتی ہے انہیں، تو ہمارا سر جو ہے انشاءاللہ وہ ہم حاضر ہیں، حاضر ہے اس معاملات میں. حاضر ہے. بے شک بے اس شک. بہت معاملات مہربانی میں سر، تو ہم بڑی پیچھے بات. ہٹ ہی نہیں سکتے کسی معاملے میں. جی اور پہلا سر جو ہے اگر آپ محسوس کرتے ہیں تو بے شک جو ہے وہ یہ دیکھ لیں، پہلا سر جو ہے وہ بابر سر. صدیق کا ہو سکتا ہے. اور یہ جو ہے میں اتنی عوام کے حاضر ہے سامنے سر. اور آپ کے سامنے آپ کو بیعت دے رہا ہوں. بابر صدیق صاحب، ہمیں جان کی یہ ضرورت ہی نہیں ہے جی کہ بڑی بات. جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں صلی اللہ اور وہ علیہ وسلم. سرور کائنات ہیں، اور سب غائطوں کی غائط اولا تمہیں تو ہو، بے سب کچھ شک. تمہارے واسطے پیدا کیا،
صرف ایک نور مجسم کو پیدا کرنے کے لیے تو یہ کائنات جو ہے یہ بنائی گئی ہے، اور ہم بات کر رہے بے ہیں شک واہ 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 صرف ہمیں پیدا وجہ کرنے کے لیے، اور پتہ نہیں کیا بڑی مطلب جو ہے وہ بات چیزیں پیدا ہوتی رہیں گی۔ بڑی صلی بات کر اللہ دی علیہ صاحب، بڑی وسلم بات کر دی، وجہ کائنات بڑی بات ہے کچھ بڑی تو بات جی فیصل صاحب بالکل، آپ تو ان کی آپ شان میں اگر کوئی مائی کا لال بے شک کوئی بھی ہو تو وہ ہماری نہیں نظر وہ میں تو وہ ایک ذرہ ہے۔ جی ہمارے شک میں جذبہ جو ہے اللہ کی مہربانی سے نہ تو اس کو کوئی جو ہے وہ جو خراب مطلب ضائع کر سکتا ہے، اور یہ جذبہ جتنا بھی بے شک دبائے گا اتنا بڑھے گا۔ بے جی شک بے شک انشاءاللہ بڑی یہ بات ہے جی، بڑی مہربانی۔ جو ہے نا یہ بہت بڑی لوگ جو بات ہیں کر دی آپ نے یہ آئے دن جو ہے وہ اسلام کے بارے میں یہ تو جہاد کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ منصوبے کرتے ہیں کہ ان سر کو یہ لا کچھ بھی الہ الا کوشش اللہ کر محمد لیں رسول اللہ جو ہے صلی اللہ اس کا نشہ اتنا ہے کہ یہ اتر ہی نہیں سکتا، نہیں اتر اور سکتا جہاد صاحب، کا میں نشہ نے تو پھر اتر ہی نہیں سکتا ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ بے شک لیکن یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا اور تھا کہ یہ بھی ورفعنا سن لیں، لک ذکر یہ بھی سن لیں، جی 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 بالکل، اور یہ بھی آپ کی اطلاع کے لیے جو ہے وہ میں آپ کی جی جی عدم کے ساتھ جو ہے وہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آنے والے دور میں یہ بڑے بڑے نامور جو ہیں غیر مسلم جی اور کفار یہ انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے یہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے اور اسلام کو انشاءاللہ قبول کر لیں گے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ کی علیہ شان وسلم۔ اقدس میں جو ہے وہ بیعت قبول کر لیں گے۔ بے شک انشاءاللہ یہ جانتے آمین ہوئے علماء بھی نے جو ہے وہ جو وہ تاخیر کر رہے ہیں، لیکن ان کی جی جی جو ہے نا آخر جو ہے اس کو اسلام میں وہ داخل ہونا ہی ہونا ہے، جی انشاءاللہ کیونکہ وہی چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں۔ تو ہماری جو پس پردہ قوتیں جو مبینہ قوتیں چھپی بیٹھی ہیں، چھپے بیٹھے ہاتھ ہیں، وہ اس کے لیے جو ہے نا جو کہتے ہیں کہ سازشیں وہ بنتی رہیں گی اور وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی اللہ کی مہربانی سے۔ انشاءاللہ کبھی بڑی کامیاب تو بات نہیں ہے مرزا جی، صاحب جی جی آپ کے جو کافی قدم ٹائم ہو اٹھایا گیا ہے۔ ہے یہ آپ کے لیے واقعی جی جی تو آپ حضرت کے لیے صاحب جو ہے یہ جو ہے نا یہ آپ کی نجات کا ایک راستہ ہے، اور آئندہ زندگی جو ہے جس کے بعد جو ہے وہ ابدی زندگی ہے اس میں آپ کو یہی چیزیں جو ہیں وہ بچائیں گی اور آپ کو امر کر دیں گی۔ تو میں مرتا اس ایک کے اوپر تھوڑا جانا ہی ہے آخری وہ بات کرنا ہمارے چاہوں گا اسلام بابر جو ہے صاحب۔ وہ بھی جو ہے وہ فوت ہو گئے، جی اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت کرے، ہم نے بھی اسی طرح مر آمین۔ جانا ہے، جی تو سر آپ زندگی تو بات اللہ کریں تعالیٰ نے سر۔ دی ہے۔ جی جی اب میں آخری پروگرام تھوڑا کلوز کرتے ہیں، میں صرف آخری جی بات کرتا ہوں۔ ہمارے رضوان صاحب ہمارے ایک بہت بڑا کیسے پرابلم ہے کہ ہم نے ختم نبوت کے اوپر کوئی اپنے بچوں کو نا ٹریننگ نہیں دی، نہ انہیں کوئی کورسز کرائی ہیں، نہ ہمارے اسکولوں میں کوئی ایسا ایک آدھے گھنٹے کا پیریڈ ہوتا ہے جس میں تمام لوگوں کو یہ کورسز کرائے جائیں۔ میں کچھ مختلف اسکولوں میں جاتا ہوں، ان کی اینول سیریمنی میں جاتا ہوں ایز اے گیسٹ آف آنر سمجھ لیں یا کچھ ایک چھوٹا موٹا گیسٹ۔ میں نے سب سے پہلے جو اسٹارٹ کرتا ہوں بابر صاحب میں یہاں پہ اسٹارٹ کر دوں، میرے بھائی پرنسپل صاحب چیئرمین صاحب کائنڈلی آدھے گھنٹے کا پروگرام ختم نبوت کا رکھے آپ کلاس اسکول میں۔ رکھیں آپ بالکل بے یہ شک جب تک صحیح آپ بات نہیں رکھیں گے ہمارے بچوں کو اس کے بارے میں نہیں علم۔ ہمارے بچے نہیں ڈوریمون دیکھ رہے ہیں، ہمارے بچے بے کیا اسے شک بے کہتے ہیں شک جو بے شک کارٹون دیکھ رہے ہیں، یہ فورتھ جنریشن یہ وار ہے، وہ یہ فورتھ جنریشن بے یہ شک وار ہے، ہم اس کو بے انڈرسٹینڈ نہیں شک کر بے رہے۔ شک ایک بات میڈیا وار دوسری بات میڈیا جی وار جی 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 دوسری بات جی یہ ہے بابر صاحب اور رضوان صاحب، جی 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 میں نے آج سے 1 سال پہلے 4 منٹ 12 سیکنڈ کا دیانی کو کلپ بنایا اور میں نے بڑے اس میں سخت الفاظ استعمال کیے، اتنے سخت لفظ استعمال کیے۔ 4M میرے پیج کا نام ہے، وہاں پر یہ ویڈیو موجود ہے۔ میرے اوپر 1137 کمپلینٹ ہوئی سائبر کرائم میں، اس بندے کو بلائیں، اس کو یہ اس نے قادیانی کے اوپر ظاہر بات ہے اتنی رپورٹیں بھی کی انہوں نے فیس بک والوں کو، میرا آئی ڈی ختم کر دیا، میرے انسٹاگرام میری تمام کی تمام چیزیں ختم ہو گئی اور کمپلینٹس بھی ہوئی۔ خیر وہ میں دوبارہ جنریٹ کی کہ وہ لوگ اس حد تک کیا سے کہتے ہیں ان کی منظم طریقے سے کام کر رہے ہیں، ان کے بندے تمام کے تمام کس جگہ پہ بیٹھے ہیں ہماری سوچ بھی نہیں ہے۔ جو فاروق مرزا سے بات کر رہے ہیں کہ جو ڈی جی سائبر کرائم ہے جو اسسٹنٹ ہے وہ قادیانی ہے، اور کتنی ایسی جگہ کی پوسٹیں ہیں جہاں پر صرف یہ لوگ بیٹھے ہیں۔ دیکھیں 1963 کو 1974 کو قانون پاس ہوا تھا قادیانیوں کا، 1974 سے لے کے 2020 تک 36-37 سال بنتے ہیں، 46 سال بنتے ہیں۔ 46 سال بعد جا کے ان کو انہوں نے اب دوبارہ یہ پرن پرزے نکالنے شروع کیے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ
کہ ملک کا وزیر اعظم حلف اٹھاتا ہے تو اس کو خاتم النبیین کے الفاظ کو بولنا نہیں آتا جی بولنا نہیں آتا، اور وہ چہرے پہ ایسے مخصوص انداز میں آتا ہے وہ چہرے کا. یہ اس ملک کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے. آپ نے بہت بڑی بات کر دی ہے، یہ سمجھنے والوں کے لیے بہت بڑی بات ہے. نہیں مجھے اس کے اوپر جی ایسا ہی ہے، ایسے ہی ہے ہمارے آگے چل رہی ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، جو آپ نے بہت بڑی بات کر دی ہے. وہ بولنا نہیں چاہتا تھا، بولنا نہیں چاہتا، بولنا نہیں چاہتا تھا، بولنا جی نہیں ہاں چاہتا تھا. میں آپ کو سر ایک بات بتاتا ہوں. ہم تو بہت چھوٹے سے لوگ ہیں، بدکار ہیں. یہ کوئی کریڈٹ نہیں ہے ہمارا، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اللہ کی رحمت ہوتی ہے فاروق صاحب، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نصیب کی بات ہوتی ہے. جی ہاں بالکل تو ایسی بات ہے. ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی شان اللہ کے علیہ لیے، وسلم ان کی تحفظ کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. بے اور شک بے شک بے شک. یہ جتنے بھی سازشیں کر لیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہر گھر میں، ہر فیملی میں موجود ہیں. حضور بے پاک صلی شک اللہ بے علیہ وسلم شک کی ذات ایسی ہے جس کو کفار بھی لائک کرتے ہیں. یہ بے شک. واشنگٹن ڈی سی میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں، جو ڈی سی کی سب سے جی بڑی جی بلڈنگ ہے، اس پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. جی ایسے تو ہی ایسا یہ ماشاء نہیں اللہ ہوگا، یہ ماشاء سازشیں ہوتی رہیں گی، لیکن انشاءاللہ ان کے عاشق بھی ادھر موجود ہیں. آپ دعا پوری بے کریں. دنیا شک میں بے جو شک. مسلمان ہونے کی ریشو ہے نا، پوری جی دنیا میں جو مسلمان ہونے کی ریشو سب سے زیادہ ہے. جو مذہب لوگ چینج کر رہے ہیں نا، کسی مذہب سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا ظاہر بات شرط ہے. جی بالکل. شرط لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں گے، یا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کہیں گے، اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس بات کو ایگری کر رہے ہیں، اور ہم بھی انشاءاللہ قانون بھی منظور ہو گیا اور ساری چیزیں بھی ہو گئی. ہم انشاءاللہ خاتم النبیین بھی کہیں گے، اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں گے انشاءاللہ. اور ہم پہلے بھی کہتے ہیں، تو پہلے یہ بھی جو کہتے ہیں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج کا جو ہمارا موضوع تھا، وہ جو علماء کرام اس دنیا میں نہیں رہے، وہ عاشق رسول تھے، انہوں نے بڑا کام کیا. اور یہ جو آج کے علماء کرام جو ہم میں موجود ہیں، اگر وہ سن رہے ہیں تو ان کے لیے ایک میسج ہے کہ ان کو مصلحتاً خاموش نہیں رہنا چاہیے، اور کسی گورنمنٹ کے دباؤ میں آ کے یا کسی ایجنسی کے دباؤ میں آ کے اپنی زبان بند نہ کریں. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ دھرنے دیں، آپ روڈوں پہ آئیں، قانون ہاتھ میں لیں یا املاک کو نقصان پہنچائیں. آپ آواز تو بلند کر سکتے ہیں اپنے قانون کے دائرے میں رہ کے. آپ اپنے خطاب میں، اپنی رائٹنگز میں، بلاگز میں، اسی طرح میرا جو میسج ہمارے جو صحافی حضرات ہیں ان کے لیے لیکن بھی ہے، مذہب کے معاملہ دوسروں میں کے تو لیے بھی ہے. نو کمپرومائز ہو ہی نہیں جی سکتا، سوچ بھی نہیں ہاں سکتا. جی، وہ اس مسئلے کو سمجھے. تو چلے ہم دعا کرتے ہیں، سارے جو علماء کرام نہیں ہیں ہمارے کے اندر، اللہ تعالیٰ ایک دعائے مغفرت جی کر لیتے ہیں بالکل ان کے لیے. بالکل. اللہ جی تعالیٰ سر ان آپ کو دعا جوار کر دیں. سر آپ دعا مجوار کریں. میں جگہ دیجیے. آمین ثم آمین. آمین تو آمین. رضوان صاحب کائنڈلی کلوز کیجیے، پھر آپ پروگرام کو کائنڈلی تھینک کلوز یو کیجیے. ایک ویری جی گھنٹے کے 12-13 منٹ ہو گئے ہیں. جی سر تھینک یو انہی ویری مچ الفاظ سر. کے میری ساتھ تمام دوستوں کا بہت شکریہ جی. تمام دوستوں دوست سے میرے بہت سینئر دوست ہیں. جی انشاءاللہ گائے بغیر رابطہ پھر رہے گا سر ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے. انشاءاللہ. بہت 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 شکریہ رضوان صاحب آپ کا، فاروق صاحب آپ کا، اور بابر صاحب آپ کا. اللہ حافظ. بہت بہت تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی. تھینک یو. اللہ اللہ خوش حافظ. رکھیے. اللہ خوش رکھیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ جی، بہت مہربانی. آپ سب کا بہت شکریہ، بہت مہربانی. السلام علیکم.